नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ज़ीलत रमज़ान की एक्सक्लूसिव रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अवैस इसहाक़। नाज़रीन, दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक इंतहाई अहम रुकन ज़कात का है। ज़कात का मकसद है पाकीज़गी, कि ज़कात जो है वो आपके माल को पाकीज़ा करता है। और कुरान पाक में 32 मरतबा अल्लाह ताला ने ज़कात देने का हुक्म दिया है, कि जहाँ नमाज का हुक्म आया है वहीं उसके साथ अल्लाह ताला ने 32 मरतबा हुक्म दिया है कि मुसलमान ज़कात अदा करो। अल्लाह ताला का एक हुक्म ही काफ़ी है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी अहमियत समझाने के लिए 32 मरतबा ये हुक्म दिया है कि ए ईमान वालो ज़कात अदा करो। तो इससे ये साफ़ चीज़ ज़ाहिर होती है कि ज़कात दीन इस्लाम का इंतहाई अहम रुकन है। रमज़ान मुबारक में ज़कात एसोसिएट करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ज़कात निकालते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। लेकिन नाज़रीन, इस मौजू पे बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम इतना अहम दीन इस्लाम का रुकन सर अंजाम दे रहे हैं, हमें इसके बुनियादी मसाइल का पता होना चाहिए। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत, दीन इस्लाम में 32 मरतबा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म दिया है कि ए ईमान वालों ज़कात दो। आखिर ये ज़कात इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़िमुस्सलात व आतुज़्ज़कात खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम। ये ज़कात इस्लाम के बुनियादी अरकानों में से एक रुकन है, जो कि रोज़ा से क़बल सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई। एक कौल ये भी मिलता है कि ये सन 3 हिजरी में फ़र्ज़ हुई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों में से वो बंदे जो गरीब हैं उनकी हमदर्दी का हुक्म दिया। फरमाया ज़कात अदा करो, इससे तुम्हारे माल भी पाक होंगे और तुम्हारे रिज़्क़ में वसअत भी आएगी और तुम्हारे ऊपर रब का करम भी होगा। बुखारी शरीफ जिल्द 1 सफ़ा नंबर 14 पे हदीस पाक मौजूद है कि इस्लाम के जो अरकान हैं उन तमाम अरकान में से अहम रुकन एक ये ज़कात भी है। और फिर दुर्र मुख्तार जिल्द 3 सफ़ा नंबर 202 पे भी मौजूद है कि ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका हुक्म रब्बुल आलमीन ने रोज़े के साथ या इसके अलावा 32 मरतबा दिया ताकि लोग इस पर अमल करें। और फिर कुरान में ये हुक्म आया कि वाक़िमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। सूरह बकरा की पहली 2 आयतें अगर देखें तो उसमें यही फरमाया गया है कि ईमान वालों की निशानियाँ क्या हैं। फरमाया अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैब व युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, कि मोमिन तो है ही वो कि जब वो निसाब को पहुँच जाए तो अपने उस माल में से ज़कात निकाले। और अल्लाह फरमाता है कि जब तुम ज़कात निकालोगे तो उससे मैं तुम्हारे रिज़्क़ में भी बरकत डालूँगा और तुम्हारे दस्तरखान में भी बरकत पैदा कर दूँगा। सुभान अल्लाह, बहुत इंपॉर्टेंट हज़रत आपने एक बात बताई है, क्योंकि हमारे माशरे में अमूमन ये चीज़ सोची जाती है कि हम ज़कात देंगे, इसका मतलब ये है कि पैसा हमारी ज़ात से किसी दूसरी बंदे में मुंतकिल हो रहा है तो हमारे माल में कमी आएगी। लेकिन आपने ये कहा है कि ज़कात देने वाले के माल में अल्लाह ताला कमी नहीं फरमाते, बल्कि ज़कात देने वाले के माल को अल्लाह ताला अपनी रहमतों से बढ़ा देते हैं। जी, अल्लाह का कुरान कहता है वरहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युतून ज़कात वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून। फरमाया कि जब तुम ज़कात दोगे तो अल्लाह की रहमत आएगी। वसियत कुल्ल शै, तुम्हारी हर चीज़ में वसअत कर दी जाएगी। और फिर अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें लिखूँगा कि तुम तक़वा वाले हो और मैं खुदा ही तुम्हें उन लोगों में शामिल कर दूँगा जो लोग पाक हैं। कौन पाक लोग हैं? अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। और फिर फरमाया कि तुम ज़कात दोगे तो क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। फरमाया कि ये ईमान का एक हिस्सा है, इसमें तुम्हारे ईमान की तकमील होती है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, ये हदीस पाक बुखारी शरीफ में मौजूद है। और जब हज़रत मुआज़ को यमन की तरफ मेरे नबी ने भेजा, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 126 पे हदीस पाक मौजूद है, तो हुज़ूर ने फरमाया कि मुआज़ वहाँ जाके लोगों में ये बात मशहूर करनी है कि जो मालदार हैं उनसे ज़कात लेनी है। और फिर बुखारी के एक और हदीस पाक है, हुज़ूर ने फरमाया मैं उस वक्त तक लोगों से लड़ता रहूँगा, जिल्द 1 में हदीस पाक है, जब तक कि मैं लोगों
لوگوں سے زکوٰۃ لے کر غرباء تک نہ پہنچا دوں۔ اور ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میں کمی آتی ہے، فرمایا کہ یہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جس سے تمہارا مال پاک ہوتا ہے، اور قرآن میں بھی آیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، فرمایا مال دو، زکوٰۃ نکالو، اس سے تمہارا مال پاک ہوگا، اور جو پاک مال کھائے گا وہ ہوگا متقی، جو متقی ہوگا قیامت کے دن بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، مفتی صاحب نے انتہائی اہم بات بتائی ہے کہ مال کی پاکیزگی کا تعلق زکوٰۃ سے ہے، اور زکوٰۃ دینے سے آپ کا مال کم نہیں ہوتا، آپ کا مال بڑھتا ہے۔ اور یہ جو رمضان کا مقصد ہے جو قرآن پاک میں آتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ انسان متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ زکوٰۃ دینے والا نہ بن جائے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ کس پہ فرض ہوتی ہے اور اس کے دینے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کے حوالے سے جو نصاب مقرر کیا گیا ہے فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91 92 93 94، اگر دیکھ لیا جائے تو اس کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے، اور اس کے علاوہ در مختار رد مختار جلد 3 کے اندر یہ بات موجود ہے، صفحہ 259 پہ موجود ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اس کی مقدار کے برابر دولت ہو جو کہ اس کی حاجت اصلیہ سے ہٹ کر ہو، دولت سے مراد دولت کیش ہو یا نقدی ہو یا کوئی قیمتی سامان رکھا ہوا ہو جو کہ استعمال سے ہٹ کر ہو، ذاتی استعمال کرنا ہو، ذاتی استعمال کرنا ہو، استعمال سے حاجت اصلیہ سے مراد یہی ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ ہو جائے گی لازم، پھر واقعی الصلاۃ والے حکم اس پر لاگو ہو جائے گا، وہ بھی 1 سال گزر جانے کے 1 سال گزرے گا، اور پھر وہ اس کا مکمل وہ کرے گا کہ کتنے ہیں اس کی زکوٰۃ نکالنا ہوگی۔ اب دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ کون مستحق ہیں، تو اللہ نے 10ویں پارے میں ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن سبیل فریضۃ من اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے۔ سب سے پہلی بات ہے فقیر کی۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس گھر بھی نہیں ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ فقیر ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ اور مسکین کون ہوتا ہے؟ ترجیحات میں سب سے پہلے فقیر ہے، اور ایسا فقیر دیکھا جائے جو آپ کے رشتہ داروں میں ہو، پھر آپ کے مطلب ہے پہلے رشتہ دار ہیں پھر بعد میں فقیر ہیں۔ جی، رشتہ دار ہو گئے، ہمسائے ہو گئے، پھر قریب کے، پھر دور کے، اور اس کے بعد لفظ مسکین استعمال کیا گیا، مساکین۔ تو مسکین کون ہوتے ہیں؟ مسکین وہ ہوتا ہے جس بیچارے کے پاس مطلب نصاب تک دولت نہیں پہنچتی، یعنی کہ جو خود صاحب نصاب نہیں ہے وہ لے سکتا ہے زکوٰۃ۔ اور اس کے بعد آگے وہ شخص وفی الرقاب جس کی گردن کہیں پھنسی ہوئی ہے اس کو گردن چھڑانے میں دے سکتے ہیں، مصیبت میں ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو مقروض ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی جان چھڑانے میں آپ دے سکتے ہیں۔ تو حضرت آپ نے 2 چیزیں ارشاد فرمائیں کہ ایک جو مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور ایک جو مقروض ہے۔ جی، البتہ اگر یہ دونوں شخص وقتی طور پہ مصیبت میں ہیں لیکن یہ مالدار ہے تو کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جائے گی؟ ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اچھا، وقتی طور پر کی، اس میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک ہی شخص ایسا ہے کہ ہے تو لاکھوں کا مالک مگر اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ صرف ایک صورت بنتی ہے، ایک صورت، وہ کیا صورت ہے؟ وابن السبیل، مسافر، اپنے وطن پہ تو اس کے پاس پیسے ہیں لیکن وقتی طور پر مسافر ہے، سفر میں ہے، اس کے پاس نہیں ہے، تو اب زکوٰۃ کا مال اس کو دیا جا سکتا ہے۔ تو اب چونکہ وہ امیر آدمی ہے تو کیا اس کو ایسا کرنا چاہیے کہ اس نے وقتی طور پہ کسی سے زکوٰۃ لے لی اور جب وہ اپنے گھر آ جاتا ہے تو اس کو وہ زکوٰۃ واپس کر دے؟ ہاں، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ تو اس کا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، یہ اس کا تقوی ہے، زکوٰۃ کو وقتی طور پہ استعمال جی وقتی طور پہ استعمال کر کے باقی اس نے دے دیا۔ ٹھیک ہے حضرت، اسی طریقے سے ہم نے اپنے معاشرے میں یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ حرام کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، وہ چاہے اس کی کوئی بھی صورت ہو، وہ سود بھی ہو سکتا ہے، وہ ناجائز دولت بھی ہو سکتی ہے، وہ قبضہ مافیا بھی ہو سکتا ہے، بہت سی صورتیں ہیں۔ تو کیا ہر وہ بندہ جس کا تعلق نیک کمائی سے نہیں ہے کیا اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے؟ دیکھیے، اس حوالے سے در مختار فتاوی عالمگیری بالخصوص در مختار جلد 3 صفحہ نمبر 259، اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یہاں پر مشرکین کی نفی ہو گئی جو خود مسلمان نہیں ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ پہ جو در مختار کا حوالہ میں نے دیا وہاں پر یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کی پوری دولت ہی حرام کی ہے، فرمایا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو آپ کے نزدیک حرام کی دولت، حرام کی دولت سے مراد دیکھیے حرام کی دولت سے سود ہو گیا، یہ ہو گیا، اور یہ چیز جو ہے نا، اب آپ نے پوچھا کہ کون لے سکتا ہے، اب اگر کسی کو بھی آپ دیں گے تو ظاہری بات ہے آپ حرام دیں گے، آپ ثواب کی نیت سے جو ہے نا حرام مال کسی کو بھی نہیں دے سکتے۔ تو آپ اس کا مطلب گناہ کر رہے ہیں؟
گناہ ہے، لیکن ایک ہی صورت باقی ہے. مثال کے طور پر اس نے جا کے دی حرام کا پیسہ، وہ چاہتا ہے میں بھی نہیں رکھتا، لگائیں کہاں بھائی؟ اس کا حل یہ ہے کہ بغیر ثواب کی نیت سے آپ نکال دیں، اور سامنے والے اگر کسی مدرسے میں دے رہے ہیں تو مدرسے کی لیٹرینوں میں لگ سکتا ہے، باقی کسی کو نہیں لگ سکتا بغیر ثواب کی نیت سے. یہ تو بہت ایک آپ نے خطرناک بات بتائی ہے ناظرین، کہ ہم اکثر اپنے معاشرے میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ لوگ حرام کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا دل دکھایا ہوا پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، کسی کے اوپر قبضہ مارا ہوا ہوتا ہے، کسی کی زمین پہ، کسی کی جائیداد پہ، کسی کے حقوق پہ قابض ہوتے ہیں، لیکن ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. تو مفتی صاحب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے انسان کی زکوٰۃ قبول نہیں ہے. ایسا انسان صرف ایک صورت میں زکوٰۃ دے سکتا ہے کہ وہ کسی مسجد یا پھر کسی مدرسے میں بغیر ثواب کی نیت سے اس کا پیسہ لیٹرین میں لگ جائے. جی جی. حضرت یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ کے دیگر مسائل، جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی جو چیز آپ کے استعمال میں ہے اس پہ آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی. اچھا، تجارت پہ زکوٰۃ کیسے بنتی ہے، پلاٹ پہ زکوٰۃ کیسے بنتی ہے، نقد پہ یا مختلف اشیاء پہ، ذرا مزید تفصیلات سے آگاہ کریں ہماری آڈینس کو. دیکھیں یہ جو نصاب کے حوالے سے بات کی گئی نا، تو کسی کے بعد اگر سونا ہے تو اب میں سونے کی بات پہلے بتا دوں. سونے سے مراد یہ ذہن میں مت رکھنا کہ 7.5 تولے سونا پورا ہی ہوگا. کم از کم جو چیز بیان کی نا 52.5 تولے چاندی. اب تولے کا کیا حساب چل رہا ہے؟ اس وقت مشکل سے میرے خیال سے 55-60 ہزار روپے ٹوٹل بنتے ہوں گے. ریٹ تو آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ کے پاس جب اتنے پیسے 50-60-70 ہزار کے قریب جمع ہو جاتے ہیں تو سونا نہیں بھی ہو تب بھی زکوٰۃ ہوگی. اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس نقدی پڑے ہوئے ہیں، کوئی اور قیمتی چیز پڑی ہوئی ہے جو نہیں ہوتی، تو اس کی آپ قیمت لگائیں گے دور حاضر کی کہ بھائی اس سال میں نے نکالی ابھی کیا ریٹ چل رہا ہے. 52 تولے سے قیمت لگائی جائے گی. جی، 52.5 تولے سے کم از کم قیمت لگائی جائے گی، اور پھر اس کے علاوہ جتنا سونا ہے، جتنا اور قیمتی مال ہے، اس کا حساب کر کے تو اس کے حساب سے دیا. جی جی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں دیتا ہی نہیں زکوٰۃ، اور کہ میرے پاس ہے ہی نہیں، ہے حالانکہ مستحق، لیکن اس کے حوالے سے فتاوی ہندیہ کے اندر یہ بات آئی ہے جلد 1 صفحہ 180 پہ کہ کوئی اگر زکوٰۃ کو اس انداز میں انکار کرتا ہے تو فرمایا وہ شخص بھی کافر ہے. مطلب اگر وہ مرتا ہے تو مسلمانوں کے نہیں مرتا ہے، مسلمان کو کفر میں مبتلا ہے جب تک کہ توبہ نہ کرے، جب تک کہ جتنی زندگی کے اس نے ایام گزارے، جتنے سال گزرے ہیں، ان کی زکوٰۃ ادا نہ کر لے. حضرت اسی طریقے سے یہ بھی بتائیے گا کہ ہم جو تجارت کرتے ہیں، اور تجارت جس زمین پہ ہوتی ہے، جس آفس پہ ہوتی ہے، جس پیسوں پہ ہم تجارت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اوبویسلی کچھ پیسے ہم نے بزنس کے لیے رکھے ہوتے ہیں جو بزنس کی سرکولیشن میں ہوتے ہیں استعمال کے، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ بنتی ہے. دیکھیں اس میں یہ ہوگا کہ سال کے بعد آپ نے جو ہے اس میں سے جتنا منافع کمایا اس کو آپ ایک طرف تجارت سے. جی جی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کا کاروبار چل رہا ہے، کاروبار میں جو لگے ہوئے ہیں ان پر نہیں ہے، ان پہ نہیں ہے، لیکن اس کا 2.5% نکلے گا 1 سال کے بعد. ہاں، منافع کا، صرف منافع کا. جی جی. ٹھیک ہے حضرت، اسی طریقے سے یہ بتائیے گا کہ ہم نے اپنے معاشرے میں یہ بھی دیکھا ہے کہ صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں، زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہو چکی ہوتی ہے. جی. 2 چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ کہ وہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دیں. جی. پہلے یہ بتائیں کہ یہ عمل کیسا ہے. دوسرا سوال یہ کہ حضرت اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ دیتا ہے تو کیا اس کا ثواب اور وہ بندہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا ثواب ایک ہے یا زیادہ ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے یہ ہے کہ جو صحابہ کا طرز عمل تھا، جو میرے نبی کا طرز عمل تھا، وہ تو رمضان سے پہلے دے دیا کرتے تھے، شعبان میں کمر بستہ ہو جاتے تھے. جو زکوٰۃ دینے والے ہوتے تھے زکوٰۃ دیتا کہ رمضان اچھا گزرے. اب یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا نصاب، اس کا پورا سال ختم ہوا ہے رجب کے مہینے میں، ٹھیک ہے نا، اب یہ شخص کہے کہ میں انتظار کروں گا، میں رمضان میں ہی جا کر دوں گا، 70 گنا زیادہ ثواب مل جائے. اب اس کا یہ سوچنا، یہ جو ہے نا اس کے ثواب میں زیادتی کا باعث نہیں بنے گا. اگر یہ کرتا ہے کہ یار میں اسی رجب میں اس سال کی بھی دے دیتا ہوں، اگلے کی بھی دے دیتا ہوں، پھر تو بڑی فضیلت کی بات ہے. تو حضرت اگر وہ اگلے کی دے گا تو اگلے کی جیسے کہ جو اس وقت کا ریٹ ہوگا اگلے سال کا، جو اس کا بزنس کا پروفٹ ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو ریٹ فکس نہیں ہوگا، تو زکوٰۃ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ بعد میں حساب کر لے گا، جو کمی پیشی ہوگی، جی، جو کمی اگلے رجب کے مہینے میں وہ جی کر اس کو سکتا ہے پورا کر لے گا. بالکل. ٹھیک ہے حضرت، اسی طریقے سے یہ بھی بتائیے گا کہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ کار کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کسی اپنے رشتہ دار کو دیتا ہوں، پہلے تو یہ بتائیں کہ میں کن لوگوں کو نہیں دے سکتا، پھر دوسرا یہ بتائیں کہ اگر میں کسی رشتہ دار کو دیتا ہوں تو کیا اس کو بتانا ضروری ہے یا بتانا نہیں ضروری؟ اس حوالے سے دین اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ دیکھیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے 3 پارے میں سورہ بقرہ، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات یہ زکوٰۃ ظاہر کر کے دو اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا.
یہ زکوٰۃ کی وجہ سے۔ اب رہی یہ بات دینے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، دینے کا یہ پہلا تو یہ کنفرم ہے کہ ہم بغیر بتائے دیں، جی کیونکہ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ لوگ بتا کے دیتے ہیں کہ بھائی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، مطلب اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اگلے بندے کو نہ بتایا جائے۔ جب آپ کے قریبی رشتہ دار ہوں گے، ظاہری بات ہے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے، اور کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کرنی چاہیے۔ عوام میں یہ غلط تاثر کہتے ہیں کہ جی بتا کر نہیں دیں گے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، زکوٰۃ ہو جائے گی، بس اتنا کنفرم ہونا ضروری ہے کہ وہ سامنے والا مستحق ہے۔ آپ ایسے بطور گفٹ دے دیں، بطور تحفہ دے دیں، کسی بھی صورت میں دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے؟ ہاں، اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک اصول، ایک فروع۔ اب سادہ لفظوں میں یہ ہے، مثال کے طور پر میں نے زکوٰۃ دینی ہے، میری اصل کہاں سے چلی ہے؟ میرے باپ سے۔ میرے باپ کی اصل کہاں سے چلے؟ میرے دادا سے۔ اصول کہتے ہیں اوپر والے رشتے کو، باپ، دادا، پردادا، ان کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح فروع، میری اولاد ہے، میرا بیٹا، میرا پوتا، اس کے بعد پر پوتا، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ جو سادات کرام ہیں ان کو بالکل نہیں دے سکتی۔ ان کے ساتھ تو سیدزادے جو ہیں ان کو تو ہم جو ہے نا حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سمجھتے ہوئے صلہ رحمی کے طور پر بطور تحفہ پیش کریں۔ ٹھیک ہے حضرت، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے بھائی بہن کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ ہاں، اگر اس میں یہ ہوگا کہ اگر الگ ہے وہ اور بہت غریب ہے تو بھائی بہن کو دے سکتا ہے۔ اچھا، اس میں شریعت نے گنجائش جی جی ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، اسی طریقے سے یہ بتائیے گا کہ ہم نے اپنے معاشرے میں یہ بھی دیکھا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو مختلف بینکوں سے زکوٰۃ کے نام پہ پیسے کاٹے جاتے ہیں۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا ایسا کرنے سے آپ کی زکوٰۃ ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیے، پہلی فرصت تو یہ ہے کہ زبردستی جبر کا تو حکم ہی نہیں ہے نا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم خود زکوٰۃ ادا کرو۔ کچھ لوگ کٹواتے بھی ہیں جب وہ فارم بنواتے ہیں۔ اگر اب سنیے، فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 191، در مختار جلد 3، رد مختار جلد 2، اس کے علاوہ فتاوی ہندیہ، فتاوی رضویہ میں بھی اس کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ اگر آپ نے زکوٰۃ دی، سامنے والا مستحق نہیں ہے، آپ نے پتہ ہی نہیں کیا اور کسی ایسی جگہ پہ زکوٰۃ چلی گئی کوئی مستحق نہیں تھا، اب انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، آپ کو دوبارہ دینی پڑے گی۔ اور اس صورت بینک سے جو کاٹی جاتی ہے، ہمیں کیا پتہ کہ وہ کہاں لگتی ہے، کیا پتہ کس کو دیتے ہیں؟ اس کے لیے بہتر حل یہ ہے کہ ان کو کٹوائیں ہی نہیں، اپنی لے آئیں، آپ خود دیں کہ قریبی رشتہ داروں کی بات اس لیے تو کی گئی ہے نا، جب آپ خود دیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے کون رشتہ دار ہیں، انہیں کو دی جائے گی۔ یہ جو بینکوں کا نظام ہے یہ بالکل غلط ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو چکی ہوتی ہے لیکن اس میں ڈیلے کیا جاتا ہے، بعد میں دے دوں گا، اتنا پروفٹ ہو جائے پھر دے دوں گا، اس میں اگلے بندے کی مجبوری کو نہیں دیکھا جاتا۔ ایک چیز یہ بتائیے گا۔ دوسری چیز یہ بتائیے گا کہ کیا ہم زکوٰۃ کو ترجیحاً دے سکتے ہیں ماہانہ اعتبار سے؟ مثال کے طور پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے لیکن میرے پاس اتنی رقم موجود نہیں ہے، تو کیا میں اس کی قسطیں بنا کے زکوٰۃ نکال سکتا ہوں؟ رہنمائی فرمائیے گا۔ اس صورت میں پہلی تو بات یہ یاد رکھنا بہت اہم ہے کہ جب آپ پر زکوٰۃ لازم ہو گئی ہے تو اس صورت میں اگر آپ تھوڑی سی لیٹ کریں گے، آج رجب میں مثال کے طور پر سال گزر چکے، آپ لیٹ کرے جا رہے ہیں تو آپ گناہ گار ہیں، عند اللہ مجرم ہیں۔ کیوں لیٹ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جب تک آپ نہیں دیں گے تب تک گناہ گار رہیں دے گے، دیں گے گناہ ختم ہو جائے گا، گناہ ختم ہو جائے گا، مال بھی پاک ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، کہ وہ خرچ نہیں کرتے، اپنے پاس رکھتے ہیں، تو فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دو، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو بندے نہیں دیتے زکوٰۃ، ان کا منہ بھی عذاب میں آئے گا، ان کی کروٹیں، ان کی پیٹھ، ان کا پورا جسم عذاب میں جلے گا، اور پھر اس کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ وہ تیرا مال ہے، مال کنز، جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، جو تو نے اپنے پاس محفوظ رکھا تھا۔ حدیث بھی ہے کہ وہ سانپ بن کے تیرے سامنے آئے گا۔ تو پھر یہ جو ہے نا، یہ بہت پہلے ہی ادا کر دینا چاہیے، ڈیلے کرنا بالکل نہیں بنتا۔ اور رہی بات یہ ٹھہر ٹھہر کر کرنا، تو یہ اس صورت میں یہ کرنا چاہیے کہ آپ پہلے سے ادا کرنا، اگر آپ نے قسطوں پر ہی ادا کرنا ہے تو رجب میں زکوٰۃ ختم ہو رہی ہے، سال ختم ہو رہا ہے، تو 2 مہینے پہلے سے قسطیں کرنا شروع کر دیں۔ اگر مثال کے طور پہ کیس ایسا بنتا ہے کہ رجب میں ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، ہمارے پاس پہلے بھی پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس بعد میں پیسے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو کیا ہم مطلب قسطیں بنا کے دے سکتے ہیں؟ مطلب ہم 6 مہینے کا ٹارگٹ رکھ لیں اور 6 مہینے میں اپنی رقم جو ہے وہ قسط کر کے دینا شروع دینی ہے، یہ فرض ہے۔ آپ بحالت مجبوری، کس سے قرضہ بھی نہیں مل رہا، تو اس صورت میں آپ ایسے اور قرض لے کے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، جب آپ صاحب نصاب ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ میرے پیسے کہیں رکھے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، آ نہیں رہے، وقتی مجبوری ہے تو آپ لے کر بھی ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے حضرت، آخری سوال اس حوالے سے یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دے دی رمضان المبارک کے مہینے میں،
مگر اس کے علاوہ پورا سال نہ صدقہ کرتے ہیں، نہ خیرات کرتے ہیں، نہ عطیات کرتے ہیں، نہ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے تو زکوٰۃ دے دی۔ تو کیا دین اسلام میں صرف زکوٰۃ دینا ہی ضروری ہے یا اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے بھی مدد کرنا معنی رکھتا ہے؟ دیکھیں ایسا بالکل کچھ نہیں ہے، زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے، زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، وہ آپ نے سال کے بعد ادا کرنی ہے۔ قرآن میں یہ صرف زکوٰۃ کا حکم تو نہیں آیا نا، قرآن کے اندر نفلی صدقات کا بھی حکم آیا ہے، صلہ رحمی بھی اسلام کے اندر آئی ہے، کسی کو عطیہ دینا، کسی کو گفٹ دینا، کسی کو ہدیہ دینا، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے، طریق کا حصہ ہے۔ تو زکوٰۃ جو صرف سال کے بعد دیتے ہیں وہ نہیں دینا چاہیے۔ حضور نے فرمایا صدقہ دیتی رہو۔ اب عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ عائشہ صدقہ دیا کرو۔ آقا کتنا دوں؟ حضور نے فرمایا اگرچہ تو کھجور کی آدھا ٹکڑے کیوں نہ دے دے۔ انہوں نے پوچھا فائدہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا یہی آدھا ٹکڑا جو بطور صدقہ، نفلی صدقہ سمجھ لیں یا اور صدقہ سمجھ لیں، تو دیا ہوگا تو اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے سنے مفتی صاحب کی سحر انگیز گفتگو، اور ہم نے زکوٰۃ کو عملی طور پہ آج سیکھا ہے، سمجھا ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، کس طریقے سے دینی چاہیے، کس کو دینی چاہیے، اس کے کیا لوازمات ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زکوٰۃ سمجھ کے دیں اور دین اسلام کے اور جتنے تمام اراکین ہیں ان کو سمجھیں اور اس کے بعد اس پہ عمل کریں، تاکہ ہم اس عمل میں کوئی نہ کوئی غلطی یا کوتاہی کے ارتکاب نہ کر سکیں۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے اتنے اہم موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کل۔ اللہ حافظ۔